औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ख़ौरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने सूरह मुदस्सिर को मुकम्मल किया और आज हम सूरह मुज़म्मिल की जानिब बढ़े हैं। और सूरह मुज़म्मिल को जिस तरह से परवरदिगार आलम ने समझाना चाहा है हम कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि क़ुरआन वो समंदर है कि जिसकी गहराई तक कभी कोई पहुंच नहीं सका। और आज भी मुफस्सिरीन इन आयात की गहराइयों में गोता ज़न है, लेकिन जब जब कुरान की गहराइयों में मुफस्सिर गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक नया मोती इस समंदर की गहराई से मिलता है ना। लिहाजा जितना हमारी छोटी सी अक्ल समझ सकेगी हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरह मुज़म्मिल वो ख़ूबसूरत सूरा जो मक्के में नाजिल हुआ, 20 आयात इसमें मौजूद हैं। और इसके टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें कि अल्लाह ने किन टॉपिक्स पर बात की है, मौजू क्या है इस सूरे का, तो 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, जिसमें से 4 या तकरीबन 5 हिस्से। पहला हिस्सा जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को रात की इबादत, रात का क़याम या यूँ कह दिया जाए कि तिलावत क़ुरआन की दावत दी है। और उसमें ये कहा है कि ये जो रात की आमादगी होगी, यानी रात की जो इबादत होगी, वो एक तरह से आपको जो आगे चल के काम करना है, जिन चीज़ों के लिए आपको फेस करना है, जिन चीज़ों को, उसके लिए आपकी एक तैयारी है। और दूसरे हिस्से में अल्लाह ने अपने हबीब को सब्र करने की दावत दी है। सब्र, शकीबाई, यानी जो सामने जो मुखालिफिन है ना, देखिए मुखालिफिन को बर्दाश्त करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके लिए सब्र की ज़रूरत होती है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि उनके मुकाबले में सब्र करना और नरमी से पेश आना, इसलिए कि तबलीग हमेशा नरमी से होती है, तबलीग सख्ती से कभी नहीं हो सकती। तीसरा हिस्सा अल्लाह ने क़यामत और मात पर बात की है, और उसमें हज़रत मूसा का फ़िरऔन को दावत देना, बुलाना, और हज़रत मूसा को फ़िरऔन की जानिब भेजना, जो एक पूरी दास्तान है, उस दास्तान की तरफ एक हल्का सा इशारा किया है। चौथे हिस्से में अल्लाह ने वो अहकामात जो खुदा ने नाजिल किए, मगर बाद में मोमिनीन के लिए उन अहकामात पर अमल करना थोड़ा सा दुश्वार हो रहा था, सख्त हो रहा था, तो अल्लाह ने उस पर तख़फ़ीफ़ की करना, यानी थोड़ा सा कंसेशन दिया, कम किया। परवरदिगार ऐसा ही है ना, रहीम, वो तो इबादतों में भी कंसेशन देता है। और फिर आखिरी जो हिस्सा है, 5वां हिस्सा, उसमें खुदा ने एक बार फिर क़ुरआन की बहुत ख़ूबसूरत सी एक दावत दी है कि किस तरह से क़ुरआन को पढ़ना है, क़ुरआन को पढ़ने के साथ साथ ज़कात देना है और अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, और कैसे अल्लाह की राह में ख़र्च करने के साथ साथ इस्तिग़फ़ार करना है। इन चीज़ों पर फिर सूरा ख़त्म होता है। अब सूरे को समझने से पहले हमेशा की तरह हम सूरे की फ़जीलतों को समझेंगे कि इस सूरे को पढ़ने का जो अज्र बयान किया गया है वो अज्र क्या है, किस तरह से अल्लाह ने इस सूरे की फ़जीलतों को छुपाया हुआ है, क्या राज इस सूरे की तिलावत में छुपे हुए हैं, उस पर एक नज़र हम करते हैं। सबसे पहली हदीस नबी की है। नबी ने फरमाया कि अगर कोई सूरा मुज़म्मिल को पढ़ता है तो वो दुनिया और आखिरत की तमाम तर सख्तियों से नजात याफ्ता हो जाएगा, यानी दुनिया की भी तमाम मुसीबतें उस पे से उठा ली जाएंगी और आखिरत में भी उसके लिए बहुत आसानियाँ कर दी जाएंगी। जाहिर सी बात है कि जिसमें ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसके कमालात कितने ज़्यादा होंगे ना। और फिर दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, जिसमें मौला ने इरशाद फरमाया कि जो भी सूरह मुज़म्मिल को रात के वक्त, यानी नमाज इशा के बाद या सोने से पहले अगर पढ़ लेता है, तो वो जो रात होती है, ख़ुद वो रात और वो आने वाला जो दिन होता है वो दिन, और ये सूरा क़यामत तक के लिए उसको
اس کے حق میں گواہ بن جاتے ہیں اور گواہی دیں گے کہ یہ جو انسان جو ابھی سورہ مزمل پڑھ کر سویا ہے، اس کی زندگی کو بھی اللہ پاک رکھے گا اور اس کی آخرت کو بھی پروردگار عالم پاک رکھے گا، یعنی اس کی موت بھی پاکیزہ ہوگی اور اس کی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی۔ یعنی کتنا بڑا اجر ہے کہ انسان کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارے تاکہ موت پاکیزگی کے ساتھ آئے اور آخرت بھی پاکیزگی کے ساتھ ہماری اور آپ کی پار ہو جائے نا۔ تو یہ سورہ اس طرح سے اپنے اندر اتنی ساری فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو فائدہ دیتی ہے، کن کن چیزوں کے لیے اس سورے کو پڑھا جا سکتا ہے، تو جس میں سب سے پہلا نبی کی ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ مزمل کو پڑھتا ہے تو اسے جن اور انس کی تعداد کے برابر انسان کو آزاد کرنے کا اجر دیا جائے گا۔ کوئی جن کی تعداد کو گن سکتا ہے، کوئی انسانوں کی تعداد کو گن سکتا ہے، کتنے نمبر میں جن اور کتنے سارے انسان، ان تمام لوگوں کے نمبر کے برابر انسانوں کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ دنیا اور آخرت کی سختیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، یعنی انسان رو رہا ہوتا ہے دنیا کی پریشانیوں کے لیے کہ مشکل میں ہے، پریشان ہے، اور قرآن آواز دے رہا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کا حل میرے پاس ہے، میں تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہوں، تم مجھ سے رابطہ تو کرے۔ یعنی انسان ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ امید بھی نہیں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، یہ شک کا عالم ہوتا ہے نا کہ میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں تو پتہ نہیں میری مشکل آسان ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن قرآن جہاں پہ یہ وعدہ ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کہ مشکلیں آسان ہو جائے گی، اسے کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن سے اپنی مشکلات میں جب کانٹیکٹ کریں گے تو یہ سورہ مزمل کہہ رہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر زن اور شوہر یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر کسی طرح سے کوئی مشکلات ہے، ناراضگی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو جاتا ہے نا، یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے، تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کہا گیا کہ اس انسان کو، یعنی ان دونوں کو، ہسبینڈ اور وائف دونوں کو شربت پر، کسی بھی میٹھی چیز پر، یا بہتر ہے کہ شربت ہو، کسی بھی چیز کا شربت چلے گا، 3 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ کر دم کرے اور دونوں کو اگر پلا دے، کوئی بھی ان کے بہاف پہ پڑھے، ان کے یعنی بیوی کی ماں پڑھے یا شوہر کی ماں پڑھے یا بھائی بہن کوئی بھی پڑھے، اور دم کر دے اور دونوں کو پلا دے، تو دونوں کے درمیان جو ہے نا محبت بڑھتی ہے، دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتا ہے اور دونوں پھر ایک دوسرے سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ سورہ گمشدہ چیزیں، جو چیزیں مس پلیس ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے نا ہم سے، ان چیزوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اگر کوئی چیز ہم سے گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، تلاش کر رہے ہیں اور وہ چیز ہم سے مل نہیں رہی ہے ہمیں، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی 10 دن تک لگاتار سورہ مزمل کی تلاوت کرتا رہے تو اسے، اگر وہ رکھ کر بھول گیا ہے تو اسے یاد آ جائے گا، اور اگر وہ کہیں کھو گئی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا کہ وہ کھو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ایک ضرور نکلے گا اگر سورہ مزمل کو 10 دن تک لگاتار پڑھا گیا۔ طلب اولاد کے لیے بھی، جو اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سورہ مفید ہے۔ کہا کہ اگر کوئی انسان، زن و شوہر دونوں مل کر غسل کریں سحری کے وقت، اور یہ ماہ رمضان سے مستثنیٰ ہے، یعنی ماہ رمضان میں تو آپ کو واجب روزے رکھنے ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ اگر اولاد کے لیے رکھنا ہے تو پھر وہ ماہ رمضان کے علاوہ ہوگا، اس میں آپ روزہ رکھیں، پہلے سحری کے وقت غسل کریں اور اس کے بعد غسل کر کے زن اور شوہر یعنی ہسبینڈ وائف دونوں اس دن روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت جو ہے وہ سورہ مزمل کو پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد وہی پانی جو ابھی سورہ مزمل پڑھ کر دم کیا گیا ہے، اسی پانی سے انہیں افطار کرنا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام انجام دیا تو انشاءاللہ وہ اولاد کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ادائیگی قرض، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اس سورے کو بہت مفید قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان
ہر دن نماز فجر کے بعد اس سورے کو پڑھتا ہے بار بار لگاتار، تو پھر اس سورے کی برکت سے اس کے قرض ادا ہو جاتا ہے. یعنی نماز فجر کے بعد قرض کی ادائیگی کی نیت سے یہ سورہ پڑھا جانا چاہیے. اس کے بعد رزق اور روزی میں جس کی تنگی ہے، جو رو رہے ہیں کہ رزق نہیں ہے، روزی نہیں ہے، اور جاب نہیں ہے، جاب لیس ہو گئے ہیں، بہت مشکلات ہیں نا، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی 40 دن تک دن میں ایک بار، کسی بھی ٹائم جب اس کو موقع ملے تب وہ دن میں ایک بار 40 دن تک اگر سورہ مزمل کو رزق کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کی رزق فراوان ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ اس قدر مہربان ہو جاتا ہے اس سورے کی تلاوت کرنے والوں پر کہ جو کچھ بھی وہ مانگے نا اس سورے کو پڑھ کر خدا اسے عطا کرتا ہے. پھر کہا کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس انسان پہ نا جادو ہوا ہے اور اس جادو کو باطل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کسی تانترک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں تانترکوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام نے سحر، جادو قبول کیا ہے کہ ہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا توڑ کرنے کے لیے مرغے کو کاٹنا، بکرے کی بلی دینا، انسانوں کی بلی دینا، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس جادو بھی ہو گیا ہے، کسی نے کر بھی دیا ہے، نظر بد بھی اگر تمہارے اوپر لگ گئی ہے، تو تمہارے پاس قرآن جیسی بہترین کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی یہ بہترین کتاب، اس کا سہارا لو، آیات قرآن کو پڑھو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے تمام تر سحر کو باطل، یعنی جادو کو جو ہے وہ باطل کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، ڈسٹروائے ہو جائے گا. اور اس میں سے ایک سورہ مزمل ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے، یعنی پہلے ہی یہ نہیں کہہ دے کہ آج جادو ہی ہوا ہے، نہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر سب کچھ کر لیا ہے اور ایٹ دا اینڈ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی یہ جادو ہی ہے، تو اس کو باطل کرنے کے لیے کہا گیا کہ سنڈے کے دن سنڈے کا ہو اور اس دن سورہ مزمل کو لکھ کر کسی بھی پیپر پر اسے پانی میں ڈال دیا جائے، اور پھر اسی پانی سے جو ہے نا جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، اس کو اس کے اوپر ڈالا جائے، وہ پانی اس کے اوپر ڈالا جائے اور اس کو پلایا جائے وہ پانی، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جادو ہوا ہے، وہ پانی اس کو پلایا بھی جائے اور اس کے اوپر چھڑکا بھی جائے، تو جو بھی جادو کا اثر ہوگا یا جس طرح کا بھی ڈاؤٹ ہوگا جادو کا، وہ ختم ہو جائے گا، یعنی باطل کر دیا جائے گا جادو کا اثر. اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ ختم سورہ مزمل کو کیسے انجام دیا جائے. ختم سورہ مزمل یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک سورے کا کچھ ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کی کوئی بڑی سی حاجت ہے، کوئی بڑی تمنا ہے، کوئی خاص تمنا ہے، تو اس تمنا کے لیے یہ کہا گیا، اس آرزو کے لیے، کہ انسان 11 دن تک لگاتار سورہ مزمل کو نماز فجر کے بعد پڑھے، لگاتار 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے. اور سورہ مزمل کو 11 مرتبہ، ہر روز 11 مرتبہ نماز صبح کے بعد پڑھنا ہے. اور جب 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لے تو ایک دعا ہے چھوٹی سی، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ دعا ہے یا مسبب و سبب، یا مفتح و فتح، یا مفرج و فرج، یا مدبر و دبر، یا مساحل و ساحل، یا میسر و یسر، یا متمم و تمم برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اسے کہا گیا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ حاجات کی چابی ہے، یعنی اگر حاجات آپ کی کہیں پر لاک ہو گئی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کھولنا ہے، تو اس حاجات کے لاکر کو کھولنے کی یہ عمل جو بتایا گیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ چابی ہے، اس سے آپ اپنی تمام تر حاجتوں کو حاصل کر سکتے ہو. سبحان اللہ، کتنی پیاری سورہ اور کتنی ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں اللہ آخر کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، پیار سے اپنے حبیب کو پکارتے ہوئے نا، اور کس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کو آواز دی ہے. سب سے پہلے خداوند کریم اپنے حبیب کو پکارتا ہوا عرض کرتا ہے کہ یا ایھا المزمل،
قم اللیل الا قلیلا، ہاں اے اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے، یعنی اے یا اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے چادر کے اوڑھنے والے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ ترجمہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے لپیٹ لینے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو اتنا مت جاگا کرو، تھوڑا آرام بھی کیا کرو، تھوڑی دیر سویا بھی کرو، ہاں اس طرح سے بیان کیا گیا۔ لیکن جو اصل معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ اصل میں اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی شان نزول کو سمجھنا ہوگا۔ شان نزول یعنی کن حالات میں، کس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ حقیقت میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کو آرام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آرام تھوڑا سا کیا کرو، رات میں جاگ کر عبادت زیادہ کیا کرو۔ یہ بھی ایک الگ مسئلے ہیں اس میں بہرحال۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں دونوں طرح کا ترجمہ صحیح ہوگا، لیکن بہتر جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ کم سویا کرو اور زیادہ جاگا کرو۔ ہم شان نزول کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر سمجھ میں آئے گی بات۔ سب سے پہلا شان نزول میں دو طرح سے روایات نقل کی گئی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے نبی پر جب نبی کو علانیہ طور پر، یعنی اوپنلی اللہ کی جانب لوگوں کو دعوت دینے کا حکم مل گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اے میرے حبیب، اب آپ کو اجازت ہے، آپ تبلیغ کھل کر کریں، اب آپ کو چھپ کر تبلیغ نہیں کرنی ہے، آپ کو کھل کر تبلیغ کرنی ہے، اور آپ کو لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا ہے۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو خدا کی وحی نازل ہوئی۔ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد وہ وحی کا جو وزن تھا، وحی کی جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، فضیلتیں تھی، یا جو وحی کے اندر ایک بوجھ یا وزن سمجھ لیں اللہ کی جانب سے، ظاہر سی بات ہے آیات قرآنی ہے، جب نازل ہوا تو اس کو جو ہے نبی نے جب اپنے اوپر لیا، اپنے سینے پر لیا، تو اس موقع پر نبی کی ذات میں تھوڑا سا نبی کو ذوف اور نقاہت محسوس ہوئی، اور جب ایک پہلی بار آسمانی چیزوں کو اپنے سینے پر وہ لے رہے ہیں تو جب ذوف محسوس ہوا، نقاہت محسوس ہوئی، تو نبی نے گھر آ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ایک چادر لی، اور چادر لینے کے بعد اسے اوڑھ لیا، اور اس موقع پر حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کر یہ سورہ مزمل کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک، دوسری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی نے آشکارا طور پر دعوت دینا شروع کیا، یعنی اوپنلی جب لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، تو جتنے بھی نبی کے دشمن تھے ان تمام لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب یہ بلانا شروع کر رہا ہے تو سارے کے سارے اس کی جانب ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کی ذات ایسی ذات ہے نا کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے تو لوگ ان پہ عاشق ہو جاتے تھے، فریفتہ ہو جاتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے کہا، ان لوگوں کے اب دشمن کے اندر کھلبلی ہے کہ ابھی تک تو یہ چھپ کر رہے تھے، اور اب یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے نا آشکارا طور پر اوپنلی لوگوں کو، تو اب یہ جب لوگوں کو بلائیں گے تو سارے کے سارے لوگ اسلام میں چلے جائیں گے، اور ہم لوگوں کی جو دکان ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو ہماری دکان بند نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نبی کو ستائیں گے، ہم نبی کو اذیت دیں گے، لہٰذا وہ دار الندوہ جہاں پر قریش بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے اس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ دار الندوہ میں لوگ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے کہ کس طرح سے نبی کی تبلیغ کو روکا جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم لوگ نبی پہ تہمت لگائیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ نبی سے دور ہو جائیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے مجنون ہے، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے پاس نہیں کی یہ پلاننگ کہ نہیں یہ لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو، کیونکہ ان کی باتوں سے کبھی ایسا لگا ہی نہیں نا، ان کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو کوئی مانے گا ہی نہیں
مجنون ہے نا، کوئی اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، تو کہا نہیں، یہ شاعری بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ساحر ہے، ساحر یعنی جادوگر، کیونکہ نبی کا جو دور تھا اس دور میں جادو جو ہے وہ بہت عام تھا، عروج پر تھا۔ تو اور جادو کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کے اندر جدائی ڈالتے تھے، شوہر اور بیوی کو لڑاتے تھے، بچے کو ماں باپ سے الگ کرتے تھے۔ یہ جادو جو ہے اس دور میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا لوگوں نے کہا کہ یہ جادو والا جو ہے نا یہ اچھا رہے گا، کیونکہ نبی بھی جب اپنی طرف بلاتے ہیں اور جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جب لوگ ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ اس کو قبول کر لیں گے کہ ہاں جو نبی ہیں وہ لوگوں میں آپس میں جدائی پیدا کرتے ہیں اور سب کو اپنے طرف کر لیتے ہیں اور ان کی فیملی والوں کو ان سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو ڈن ہو گیا ان کے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ نبی کو ساحر اور جادوگر کہہ کے پکاریں گے۔ جب نبی تک یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ اب مجھے یہ لوگ جادوگر کہیں گے اور جادوگر کہہ کے مجھے دنیا والوں سے دور کریں گے، مجھے مومنین سے دور کیا جائے گا، اور مومنین ظاہر سی بات ہے خوف کھائیں گے، کیا ہے ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے فیملی سے ہمیں الگ ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال ان کے دل میں یہ ایک درد پیدا ہوا کہ کیسے لوگ ہیں نا کہ اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں نبی کی ذات پر تہمتیں لگا کر۔ تو اس درد کو، اس ضعف کو کم کرنے کے لیے نبی ایک چادر اوڑھتے ہیں، چادر اوڑھ کر جب وہ لیٹتے ہیں آرام کے لیے تو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر نبی کو پکارتے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح سے خطاب کر کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اے نبی، اللہ کے حبیب، یہ وقت چادر اوڑھ کر لیٹنے کا نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اب چونکہ آپ کو علانیہ یعنی اوپن دعوت دینے کا حکم آ گیا ہے، اس لیے اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب آپ کا کام بڑھ گیا ہے، اور چونکہ اب آپ کا کام بڑھ گیا ہے لہٰذا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں جو ہے وہ آپ زیادہ جاگیں، آرام کم کریں، آپ کو کھڑے ہونا ہے زیادہ، آپ کو قیام زیادہ کرنا ہے، آپ کو نماز زیادہ پڑھنی ہے، اور اس طرح سے آپ لوگوں تک پیغام زیادہ پہنچا سکیں گے۔ دیکھیں، ایک انسان اگر تبلیغ اسلام کا کام کرتا ہے یا مومنین جب اللہ کے پیغامات کو دنیا تک پہنچاتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کی تربیت کرے نا۔ جب انسان اپنی تربیت نہیں کر پائے گا، جب خود انسان اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتا، اپنے آپ کو نہیں سجا سکتا اور اپنی تربیت جب وہ نہیں کر پائے گا تو پھر وہ اللہ کے پیغامات کو یا اللہ کے حکم کو کیسے پہنچا پائے گا نا۔ تو لہٰذا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور انسان کو پھر خود سازی پہ یعنی اپنے اوپر اپنی تربیت پہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور خود سازی کے لیے اور انسان کو خود کی تربیت کے لیے جو سب سے خوبصورت ٹائم بتایا گیا ہے وہ رات کا ٹائم ہے۔ رات کا وقت انسان جاگے، شب بیداری کرے، اللہ سے باتیں کرے، قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جب انسان اس طرح سے کام انجام دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، اور اپنی تربیت کرنے کے لیے نہ صرف یہ یعنی یہ جو ہے نا ایک طرح سے نبی کو جو پیغام اللہ دے رہا تھا یہ پیغام مومنین کے لیے تھا کہ اب مومنین جو نبی کے ساتھ ہیں ان کو بھی پروردگار عالم کی جانب سے نبی کا ساتھ دینا ہے، اور نبی کا ساتھ دینے کے لیے اب ان کو بھی مخالفین کو فیس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب مومنین بھی کیا کریں، نبی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تربیت کریں، رات کو جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور وہ اندر سے سٹرونگ ہو سکیں، مخالفین کو فیس کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جتنی زیادہ اپوزیشن ہو گئے اس کو صبر کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے لیے اللہ کی ذات کا ساتھ ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، قرآن سے مدد مانگنا سب سے پہلی شرط ہے۔ قرآن سے زیادہ ہمارا اور آپ کا کوئی ساتھ دینے والا
نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم یہاں پہ اپنے حبیب سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کتنی عبادتیں کرتے ہیں آپ، سو جائیں نا، تھوڑی دیر آرام کریں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا اللہ۔ لیا جا سکتا ہے یہ ایک معنی بھی، وہ کچھ مفسرین نے لیا ہے اس معنی کو بھی، لیکن جو حقیقی معنی ہے وہ حقیقی معنی یہی ہے کہ اللہ یہاں اپنے حبیب کو آرام کا پیغام نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ رات کی تاریکی میں بیٹھیں، قیام کریں، زیادہ نماز پڑھیں۔ اور یہاں پہ زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے نماز شب کی بات کی ہے کہ نماز شب پڑھے، اس لیے کہ نماز شب اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت اور ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو انسان کو اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے، انسان کی تربیت کرتی ہے، نماز شب اللہ کے قریب کرتی ہے، اور نماز شب پڑھنے والا انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی ہے، تو وہ آرام سے جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ خوب، یہاں تک بات واضح ہے، 2 آیات اس طرح سے۔ اس کے بعد یہ کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا کم کر دیں، یعنی پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ قلیلہ کے بعد کہا کہ ٹھیک آدھی رات میں یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے کیا کہیں گے، اس کو کس طرح سے سمجھانا ہوگا کہ آدھی رات کو آپ اٹھیں یا آدھی رات سے بھی پہلے آپ اٹھیں، یعنی آپ کو اٹھنا ہے، یعنی یا اتنا سمجھ لیں آپ اس میں کہ اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یا تو اگر پوری رات آپ نہیں جاگ سکتے تو آپ آدھی رات سو جائیں، اور آدھی رات کے سو جانے کے بعد آپ کو آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اگر آدھی رات تک بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا سا آپ اور سو لیں، لیکن آپ کو رات کی تنہائی میں اٹھنا ہے اور اللہ کی عبادت بہرحال کسی بھی صورت آپ کو انجام دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو چوتھی آیت ہے اس میں فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات پر کچھ اضافہ کر دے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں کہا اللہ نے کہ کچھ اضافہ بھی کر دے، یعنی اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حصہ سو رات کا، آدھی رات تک بھی مت سو، ایک حصہ سونے کے بعد اور پھر اٹھ جاؤ جلدی، اور جلدی اٹھ کر کیا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو دقت کے ساتھ، بہت کنسنٹریٹ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کے معنی یہ دیکھیں، ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس آیت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ترتیل کے ساتھ یعنی جو ہم اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ الفاظ اس میں سے سمجھ آتا ہے، کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جن کی سپیڈ بہت ہوتی ہے وہ بہت سپیڈ میں پڑھتے ہیں، جن کی تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ الگ ہی تلفظ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ زیر کا پتہ ہوتا ہے نہ زبر کا پتہ ہوتا ہے۔ صحیح پڑھیں، قرآن کو درست پڑھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کرے تو قرآن کو سب سے پہلے صحیح پڑھیں، صحیح پڑھ کے ٹھہر کے آہستہ آہستہ سے سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے ترتیل کے معنی جب پوچھا گیا کہ معصومین سے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے حدیث جو ہے وہ امیر المؤمنین کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ترتیل یعنی واضح طور پر پڑھنا، یعنی کلیئر، قرآن کی آیات کو کلیئر پڑھنا، نہ تو اسے اشعار کی طرح بہت جلدی جلدی پڑھیں اور نہ ہی ریت کے ذروں کی طرح اس کو بکھیر دیں، ہے نا، ایسے بکھرے جیسے کچھ کو پڑھیں قالا سمیت، تو یہ جو مطلب مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریت کی طرح بکھیر بھی مت دو اور شاعری کی طرح جلدی 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 بھی اتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ نہ کریں، یہ ترتیل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس طرح پڑھو کہ اس سے سخت دل نرم ہو جائے۔ سبحان اللہ، قرآن ایسے پڑھو کہ سخت دل والا بھی اس کو سن کر نرم دل بن جائے، انہیں بیدار کر دے، جو غفلت میں ہو وہ بیدار ہو جائیں۔ ہرگز تمہارا مقصد یہ نہ ہو کہ تم لازمی طور پر آخری سورہ تک پہنچ جاؤ، یعنی مولا کیا فرماتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے کہ کسی بھی طرح سے بس لاسٹ تک، آخر تک ہم پڑھ لیں نا،
ختم ہو جائے بس قرآن، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اسے ختم کر کے رہو، یہ مقصد نہ ہو۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترتیل کا معنی کہ جب تم کسی ایسی آیت سے گزرو جس پہ جنت کا ذکر ہو تو رک جاؤ اور خدا سے جنت کا سوال کرو اور اپنی اصلاح مانگو اللہ سے، اور جب تم کسی ایسی آیت سے گزرو جہاں پہ جہنم کا ذکر ہے تو وہاں پر رک کر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو، اور انہیں جلدی جلدی سے نہ پڑھو بلکہ اچھی آواز میں پڑھو، اور یہ اس طرح سے اس میں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیل کا بہت خیال رکھیں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو پڑھتے وقت، تاکہ ہم اور آپ قرآن کا حق ادا کر سکیں نا، جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے قرآن کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہر معصومین بارہ امام پنتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔